बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत ही अहम फैसला आया और इमरान खान के केस को फौजी अदालतों में ले जाने का ये जो मामला था, इसके ऊपर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लग गया है। पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की ये बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी तरह ये केस फौजी अदालतों में ले जाया जाए और फिर यही एक वाहिद रास्ता होगा जिसमें इमरान खान को सज़ा सुनवाई जा सकती है। और हमने पिछले 1.5 बरस, बल्कि इससे ज़्यादा वक्त गुजर चुका, इमरान खान के 9 मई के मुकदमात को पाकिस्तान की अदालतों में चलते हुए नहीं देखा। फ़र्द जुर्म आपने आयद करने में इतनी देर लगा दी। जो JIT की रिपोर्ट्स थी, जिस तरह से वो पेश की गई, जिस तरह से उसे तैयार किया गया, वो पूरी कौम ने देखा। तो कहीं ना कहीं हुकूमत के पास ये सबूत मौजूद नहीं थे जिसकी बुनियाद पर इमरान खान को 9 मई के मास्टरमाइंड के तौर पर यह साबित अदालतों में किया जा सके। एक वाहिद तरीका था और वो तरीका ये था कि अगर इस केस को मिलिट्री कोर्ट में ले जाया गया तो वहां से फैसला लेना आसान होगा और जल्दी फैसला भी आ जाएगा। इस तनाजुर में आपने इस केस को समझना है और सुनना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जो हुकूमत की दरख्वास्त थी, इसे मुस्तरद कर दिया। और हुकूमत दरख्वास्त क्या कर रही है, गौर से सुनिएगा, कि फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाज़त दी जाए। भाई, पाकिस्तान के ताकतवर हलके इसमें मेन स्टेक होल्डर्स थे। GSU पर हमला हुआ, बाकी इमारतों के ऊपर हमला हुआ, जो लोग मुलविस थे, इनके केसेस आपने फौजी अदालतों में चला लिए, लेकिन फैसला नहीं सुनाया गया। आमतौर पे होता ही है कि जो पार्टी जो अफेक्टेड होती है किसी भी इकदाम से, वो अदालत जाती है ताकि रिलीफ मिल सके। लेकिन यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान गई और उन्होंने कहा कि जनाब, इजाज़त दी जाए फौजी अदालतों को ताकि वो केस के फैसले कर सके। हुकूमत का ये इस्तदा करना वो उन लोगों के हवाले से नहीं था, बल्कि जहाँ पर उन्हें बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता बयानिए की हद तक, वहीं पर इमरान खान के केस को फौजी अदालतों में ले जाने का ये एक पहला कदम था जो उन्होंने दरख्वास्त देकर कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे मुस्तरद कर दिया। जस्टिस मुसरत हलाली ने इसमें इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए हैं जी, और ये 7 रुकनी बेंच है जिसने इस पर समाअत की है। जस्टिस मुसरत हलाली रिमार्क्स दिए कि फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाज़त देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना है। और वैसे इसी केस के अंदर बिलाल हसन नियाजी के हवाले से भी कुछ इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशंस आई। अदालत ने हसन नियाजी के वालिद को रोस्टम पर बुलाया, हफीजुल्लाह नियाजी साहब को, और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने उनसे सवाल किया कि आपका बेटा जेल में है, क्या आप मुकदमा चलाना चाहते हैं। इस पर जो हसन नियाजी साहब के वालिद हैं, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल चलाना चाहता हूं। तो इसके बाद ये मामला जो है वो सरजनिश की तरफ बढ़ गया। हफीजुल्लाह नियाजी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता साल दिसंबर के हुक्म के बावजूद 85 मुल्ज़मान इस वक्त जुडिशल रिमांड पर हैं। तवील तरीन रिमांड के खिलाफ ना हाई कोर्ट जा सकता हूं और ना किसी और अदालत में। यानी एक रिमांड इतनी देर तक आपने दे दिया, ठीक है, एक बंदा जेल में है और ये केस चलेगा, तो आप जमानत के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये वो कहना चाह रहे थे, या तो मेरे बेटे को सजा सुना दें या इसे जेल भेजने का हुक्म दे दिया जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब इस पर बोले कि रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके जल्द फैसला करेंगे, आप अब खामोश हो जाएं। क्या सिर्फ आपकी ही बात सुनते रहें। हफीजुल्लाह नियाजी की जेल मुंतकिल करने की जो दरख्वास्त थी, इसे मुस्तरद कर दिया गया चूंकि ये उनके पास नहीं है। और यही सवाल आज उनके वालिद जो थे वो अदालत के सामने उन्होंने ये सवाल रखा। अब जस्टिस मुसरत हलाली ने जो दरियाफ्त किया ये भी बहुत अहम है, क्योंकि आज जो दोनों रिमार्क्स हैं वो मुसरत हलाली की तरफ से आए और वो ये कहती हैं कि कोर कमांडर्स जब अपने घर को बतौर दफ्तर इस्तेमाल करें तो क्या इसे दफ्तर डिक्लेयर कर सकते हैं। जस्टिस मुसरत हलाली ने यह भी सवाल किया कि यह बात कितनी दुरुस्त है कि यह आइडिया बाद में आया कि कोर कमांडर का घर भी दफ्तर बन गया, यानी उसे तब्दील कर दिया गया। जस्टिस नईम अफगान ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से पूछा कि ये बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने मुल्ज़मान की मिलिट्री को हवालगी कैसे दी। क्या ATC कोर्ट्स का वजूहात पर मबनी कोई ऑर्डर मौजूद है और वो फिर वो ऑर्डर नहीं दिखा सके। सर, हो ही रहा है कि ये जो ख्वाजा हारिस साहब है ना, ये हर पार्टी में मौजूद होते हैं। तो एक तो अब ये वजारत दिफा की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इससे पहले खान साहब के केसेस भी लड़ चुके हैं।
تو یہ ہر طرف آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے. تو جو کیسز خان صاحب کے کبھی آگے نہیں بڑھے نا, اور ان میں کوئی منطقی انجام ہمیں نظر نہیں آیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ سلمان اکرم راجہ کا بھی بیک گراؤنڈ یہی ہے. آج وہ سیاست میں آ گئے تو انہوں نے اپنا جو پرانا پورے کا پورا ایک لنک ہے اسے آپ کس طرح ختم کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے عمران خان کے کیسز پہ فیصلہ نہ ہونے کا, اور ان میں کوئی رزلٹس ہمیں نظر نہیں آتے. آج ارشد شریف کیس بھی تھا جی, اور اس کے اوپر بھی یعنی ستم ظریفی دیکھیں کہ 2 سال میں 9 سماعتیں اور اب تک کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا, اور ایک مرتبہ پھر وفاقی حکومت کی باہمی قانونی تعاون کی رپورٹ جو جمع کرانے کی مہلت کی بنیاد پر اسے ملتوی کر دیا گیا ہے. تو دس از دا لیگل سسٹم آف پاکستان. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے کینیا اور وہاں سے جا کر شواہد اکٹھے کریں گے, لیکن پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے. ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں نواز شریف اور الیکشن کمیشن کے لیے ایک بری خبر ہے, اور سپریم کورٹ سے یہ بری خبر ایسے وقت میں آئی جب حکومت الیکشن کمیشن کے ذریعے یا پھر کسی اور ذیلی عدالت کے ذریعے اپنی مرضی کے فیصلے لے رہی ہے عمران خان, تحریک انصاف اور ان کے جتنے بھی اتحادی ہیں ان کے حوالے سے. اب سپریم کورٹ نے جی, چونکہ یہ سماعت کر رہے تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب, چونکہ جو چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بن سکے, اور فار دی آبویس ریزن چونکہ حکومت پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ یہ آئین اور قانون کی بات کرے گا, یہ شخص جو ہے یہ آئین سے باہر نہیں جائے گا, اور آئین تو وہ ہے جسے ہم اپنے گھر کا غلام اور لونڈی بنا کر رکھیں گے. تو ہم نے جس طرح سے آئین کو ہانکنا ہے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. آج آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ جسٹس منصور کو یہ چیف جسٹس آف پاکستان کیوں نہیں بنانا چاہتے تھے. آج نہ صرف نواز شریف کو نوٹس ہوئے بلکہ الیکشن کمیشن کو بھی جسٹس منصور نے نوٹس کر دیے. عدالت کے اندر 3 بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی, اور اس کیس کے اندر الیکشن کمیشن کا کیا کردار ہے اور کس طرح سے وہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے, یہ ذرا غور کیجئے گا. سپریم کورٹ نے جی NA 262 کوئٹہ سے برطرف عادل بازئی کی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل پر یہ سماعت کی ہے, اور درخواست گزار کے وکیل ہیں جی تیمور اسلم. انہوں نے عدالت کو بتایا کہ الیکشن کمیشن نے عادل بازئی کو آرٹیکل 63A کے تحت ڈی سیٹ کیا, ٹھیک ہے نا. اور 63A کیا ہے, جس میں آپ پارٹی کا کوئی اگر آپ کو بڑا کہتا ہے کہ آپ نے یہ اس فیصلے پر عمل کرنے اور آپ نہیں کرتے. الیکشن کمیشن نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا, یہ بھی عدالت کے سامنے رکھی گئی بات. جسٹس منصور نے کہا کہ اگر عادل بازئی کے حلف ناموں کا معاملہ سول کورٹ میں تھا تو الیکشن کمیشن نے کس بنیاد پر انہیں ڈی سیٹ کر دیا. بات بنتی ہے نا کہ ایک ٹرائل کورٹ ہے, آپ نے بھی اسے یاد رکھنی ہے اس کے پیچھے دلیل کیا ہے, اور یہ اس کا تعلق اگر آپ کہیں نا کہ یہ PTI اورینٹڈ آپ بیانیاں بتا رہے ہیں یا کچھ اور ہے, ایسا نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان ٹرائل کورٹ کے اندر کسی طرح بھی مداخلت نہیں کر سکتی. ٹرائل کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان اثر انداز نہیں ہو سکتی. آپ نے اکثر نون لیگ والوں کو سنا ہوگا نا کہتے ہوئے کہ دیکھیں جی ٹرائل کورٹ اور باقی جو عدالتیں تھیں اس کے اوپر ایک جج لگا دیا گیا جو اسے باقاعدہ طور پہ آبزرو کر رہا تھا. تو یہ کہاں کی قانون سازی تھی, یہ کہاں کی آئین کے اندر کوئی ایسی ترمیم تھی, یہ کہاں آئین میں ایسی کوئی شک تھی, یا کوئی ایسا قانون دکھا دے جس کے تحت سب کچھ کیا گیا, یعنی سب غیر قانونی ہے. تو آج الیکشن کمیشن ایک سول کورٹ کے میٹر میں اپنی جورسڈکشن سے باہر نکل کر انہوں نے یہ فیصلہ دیا جو نقطہ جسٹس منصور نے آج اٹھایا. کیا الیکشن کمیشن سول کورٹ کے زیر التوا معاملے پر نوٹس جو ہے وہ لے سکتا ہے, یہ سوال کیا گیا جسٹس منصور کی طرف سے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ عادل بازئی کے 2 حلف نامے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک حلف نامہ میرا نہیں ہے, اس پر دستخط جو ہیں وہ میرے نہیں ہے, اس کے اوپر انکوائری آپ کروا لیں. تو کیا الیکشن کمیشن اس کے اوپر انکوائری بھی کروا سکتا ہے؟ تو نہیں کروا سکتا. جسٹس منصور نے کہا کہ پہلے الیکشن کمیشن کے ہم دائرہ اختیار پر بات کریں گے کہ اس کے پاس یہ پاورز نہیں ہے تو اس نے کیوں یہ سب کچھ کیا. تو کسی کو اسمبلی سے باہر نکالنا یہ معمولی معاملہ نہیں ہے, اور الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں, ہر پہلو سے اس کا جائزہ لیا جائے گا. اچھا, اب اس پر تیمور اسلم جو تھے عادل بازئی کے وکیل, انہوں نے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کا حوالہ دیا. تو جسٹس منصور علی شاہ مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا کیا واقعی مخصوص نشستوں کے فیصلے پر انحصار کرنا چاہتے ہیں؟ تو عدالت میں بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن ڈکلیریشن نہیں دے سکتا, اور سپریم کورٹ نے جو ڈی سیٹ کرنے والا معاملہ تھا عادل بازئی کا, اس پر اس فیصلے کو معطل کر دیا, اور اس کے بعد فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں جس میں نواز شریف کو نوٹس ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی نوٹسز کر دیے ہیں. تو اب وہ حلقہ قومی اسمبلی کے 262 سے آزاد حیثیت میں منتخب
ہونے والے عادل خان بازئی کی نااہلی کے حوالے سے یہ نوٹسز جاری ہوئے اور اب ایک طرح سے وہ دوبارہ جو ہیں وہ ری انسٹیٹ ہو چکے ہیں. تو سر یہ اس وقت کی ایک صورتحال ہے جو ہمیں عدالتوں سے نظر آ رہی ہے. میں آپ کو نا ویورز اس سے ایک بڑی جو کانفلکٹ پیدا ہوئی ہے پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کے اندر، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے رات کو ایک تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ایجنسی والوں اور وردی والوں، تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید پاکستان کے اندر کوئی مقدمہ ان کے خلاف بنا دیا جاتا. ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جب پاکستان کے اندر یہ کہا جاتا ہے نا کہ جو حکومت ہے اس نے عمران خان کے خلاف، یہ ذرا خبر پہ غور کر لیں، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں، چونکہ یہ جب حکومت کہتی ہے نا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کے خلاف اصولی کارروائی کا، اور اس میں کہا ہی جاتا ہے کہ پاکستان پینل کوڈ کے چیپٹر 6، 9 اے اور دیگر متعلقہ سیکشنز کے تحت کارروائی شروع کرنے کا پلان ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سائبر کرائم کیا ہے اور ایف آئی کے سائبر کرائم ونگ نے سب کچھ کیا. تو بھائی جان فضل الرحمان صاحب تو میدان میں موجود تھے، سامنے مجمع تھا، روسٹرم پر کھڑے ہو کر انہوں نے ریاست کے بارے میں تمام باتیں کہی ہیں، تو اس کے خلاف بھی یار کوئی مقدمہ بناؤ نا، پتہ لگے کہ انصاف صرف نہیں نام کا بلکہ ہوتا ہوا بھی نظر آئے. قانون طاقتور کے لیے اور ہے، کمزور کے لیے اور ہے، اور جو عوام ہے اس کے لیے قانون اور ہے. یہ سب باتیں خان صاحب کی ہیں اور ثابت ہو رہی ہیں. پاکستان کے اندر ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ فضل الرحمان پر شاید کوئی مقدمہ بنایا جائے گا، لیکن سر مقدمہ نہیں بنایا گیا، بلکہ دوسری طرف سے اپنی مرضی کے، اپنے گھر کے یعنی ہوم میڈ مولانا حضرات جو ہیں انہیں میدان میں اتار دیا گیا ہے. یہ لوگ مذہب کو اپنے مقاصد کے لیے جو استعمال کرتا ہو نا، اس کا کیا دین امان ہوگا. اور آپ کو جس قسم کا فتویٰ چاہیے ہو، نظر ضرورت کے تحت یہ فتوے برائے فروخت ہیں ان علماء کرام کے ہاں، اور آپ حاصل کر سکتے ہیں. مفتی عبدالکریم نے فضل الرحمان کو یہ جواب دیا کہ مدارس کے نمائندے نہیں ہیں آپ، سیاست کے نمائندے ہیں، اور مولانا نے توہین کی، لہٰذا آپ کو معافی مانگنا پڑے گی، یہ مولوی عبدالکریم نے کہا. پھر وہ دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ مدارس کے مستقبل سے حافظ طاہر اشرفی صاحب سے کسی حکومت، کسی ادارے اور کسی جماعت کو نہیں کھیلنے دیں گے. آج آپ کہتے ہیں کہ نیا معاہدہ کریں، تو لاکھوں طلباء کے مستقبل کا ذمہ دار کون ہے؟ کسی قسم کے فساد کا حصہ نہیں بننا چاہتے. مدارس کے نئے بورڈ بنانے کا فیصلہ 2019 میں کیا گیا. آج یہ وہ تمام بورڈز بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں. ہم مدرسہ چلانے والوں کی اولاد ہیں، کیسے مدارس پر سمجھوتا کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو پاکستان کی عوام اور ان کی جو اولاد ہے جسے آپ استعمال کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی قوم آپ سے ضرور سوال کرے گی. آج علامہ طاہر اشرفی صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ ہمیں کہیں کہ تم 10,000 بچے لے کر سڑکوں پر آ جاؤ گے، اسلام آباد کی طرف مارچ کرو گے، تو پھر یہ دیکھنا کہ صرف اسلام آباد کے جو مدارس ہیں جن کا کنٹرول ہمارے پاس ہے، وہاں سے 25,000 بچے سڑکوں پر نکل آئیں گے. یہ اسلام آباد کی سڑکوں کی بات ہو رہی ہے، اور بچے کس کے ہیں؟ پاکستان کی عوام کے. لیکن یہ علماء کرام جو نام کے علماء کرام ہیں، یہ اب لوگوں کے بچوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے. وہ کہا تھا نا حکومت نے کہ لوگوں کے بچوں کو کیوں لڑاتے ہو بھائی، یہاں پر تو لوگوں کے بچوں کا نام لے کر دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اور پھر انہوں نے ایک اور صحابی ان کا بھی نام لیا اور کہا کہ اگر یہ میدان میں آ گئے تو 5 لاکھ لوگ جو بچے ہیں وہ سڑکوں پر ہوں گے. تو لوگوں کے بچوں پر سیاست کون کر رہا ہے؟ یہ حکومت خود دیکھ لے، چونکہ لیفٹ رائٹ ان کے تارڑ صاحب بھی بیٹھے تھے اور خالد مقبول صاحب بھی بیٹھے تھے، اور ان کا تعلق اس شہر سے ہے، شہر کراچی، جہاں پہ پاکستانی عوام کے بچوں کو ہاتھوں میں آپ نے اسلحہ دیا اور وہ لوگوں کے بچوں کا تعاقب کرتے رہے، لوگوں کے بچوں کو مارتے رہے. آپ کا تعلق اس سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے رہے. تو لوگوں کے بچوں پر سیاست کون کر رہا ہے؟ حکومت ہوش کے ناخن لے. وہ تو جمہوری حق تھا نا، جس میں بوڑھا، بچے، عورتیں سب آپ کو نظر آئیں گے. لیکن یہاں پر آن ریکارڈ میں یہ بات کر رہا ہوں، علامہ طاہر اشرفی نے بچوں کو سڑک پر لانے کی بات کی ہے کہ اگر تم 10,000 لاؤ گے تو ہم 25,000 اور پھر 5 لاکھ. اچھا، فضل الرحمان صاحب نے جس کا جواب دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کا اجلاس بلا کر علماء کو تقسیم کرنے کی سازش کی گئی، نئے شوشے نہ چھوڑے جائیں، ہم ریاست کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے، ڈمی حکومت قبول نہیں، اسمبلیاں جعلی، دینی مدارس کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، مدارس سے متعلق حکومتی اقدامات سے امریکہ اور مغرب کو خوش کیا جا رہا ہے، ہم صرف اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، حکومت کی تجویز قبول تو دور کی بات،
اسے ہم چمٹے سے پکڑنے کے لیے بھی تیار نہیں. اچھا اب یہ مسئلہ ہے کیا, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اور پھر یہ فرشتے اور انسان کس سے مذاکرات ہوں گے, عمر ایوب کیا کہہ رہے ہیں, اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے. اب مسئلہ سر یہ ہوا کہ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً کوئی 30,000 کے قریب جو ہیں وہ مدارس ہیں. یہ اب نمبر سے نا زیادہ اور کم ہو سکتے ہیں, یہ کوئی ایک بہت ہی محتاط اندازے سے میں آپ کے سامنے یہ نمبرز رکھ رہا ہوں, تو اس میں یہ کوئی حتمی نمبرز نہیں ہیں, جن میں سے 10 سے 15,000 جو ہیں وہ غیر رجسٹرڈ ہیں. یہ مشرف صاحب کے ٹائم سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ مدارس کو آپ نے, کیونکہ کہا یہ جاتا رہا کہ مدارس سے جو دینی تعلیمات ہیں اس کے ساتھ ساتھ جہاد کے بارے میں بھی بچوں کو ان کی ذہن سازی کی جاتی رہی, تو اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا جس کا فضل الرحمان بھی ذکر کر رہے ہیں. اور اگر اسلام آباد کی بات کی جائے تو تقریباً 160 سے زائد مدارس ہیں اور تقریباً 72 ایسے ادارے سرکاری حکام کے پاس رجسٹر نہیں. یعنی یہ بہت بڑی تعداد ہے جنہیں آپ رجسٹریشن کے ذریعے آپ اگر یہ کہا جائے کہ قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا. 2019 میں پی ٹی آئی حکومت نے جی کیا یہ تھا کہ انہیں منسٹری آف ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ کے انڈر یعنی اس سے منسلک کر دیا کہ آپ اس کے ساتھ ایک الحاق ہو جائے گا, یعنی رجسٹریشن کروانے کے پابند ہوں گے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت. یہ سب سے اہم نقطہ ہے اور اس کے اوپر مولانا جو ہے نا اب وہ سیکھ پائے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جو مولانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کے اوپر عمل کریں گے, اور اب تم اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ رہے ہو. اب آپ نے بھی یاد رکھنا ہے کہ جس دن 26ویں ترمیم ہوئی تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہم جس قانون کی بات کر رہے ہیں وہ بھی پاس ہو گیا, لیکن اس کے اوپر دستخط نہیں ہوئے, اسے واپس بھیج دیا گیا. اور یہی انفارمیشن مسلسل ایوان صدر سے بھی آ رہی ہے. اور پھر نیر بخاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب یہ دونوں ہاؤسز کا اجلاس بلایا جائے گا ہم اس کے اوپر اس کو پاس کروا لیں گے. یہی ہو رہا ہے نا. اب اگر یہ بات غلط تھی تو آپ نے مولانا کو دھوکہ کیوں دیا, اور اگر وہ قومی اسمبلی سے پاس نہیں ہوا اور ہو گیا اور وہ صدر کے پاس چلا گیا تو حکومت مانی ہوئی تھی. اور جب یہ ایوان صدر میں بل پہنچتا ہے تو وہاں پہ ان کو جب یہ نظر آیا کہ جناب یہ تو کام خراب ہے, مولانا کو ہم نے استعمال کر لیا, ٹیشو پیپر کا کام ہو گیا, لہٰذا اب اسے اٹھا کر باہر پھینک دو. تو لہٰذا اب یہ ایک پوری صورتحال بن چکی ہے. اور اس میں جو اس کے ساتھ ایک امپورٹنٹ نقطہ یہ بھی تھا کہ اگر ایک مدرسہ وفاق میں رجسٹرڈ ہو جاتا ہے تو دوسرا مدرسہ یعنی اسی کی کوئی اگر برانچ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دوبارہ سے وفاق میں رجسٹرڈ ہو. یہ ایک مدعا ہے جس کے اوپر اس وقت حکومت اور فضل الرحمان آمنے سامنے آپ کو نظر آئیں گے. یعنی جتنی بھی اس کی برانچز پورے ملک میں ہوں گی وہ رجسٹرڈ ہی تصور جو ہیں وہ کی جائیں گی. 18ویں ترمیم کے تحت تعلیم صوبائی معاملہ ہے, لہٰذا قومی اسمبلی اس صورت میں قانون سازی نہیں کر سکتی. تو یہ تمام باتیں آپ کو پہلے یاد ہونی چاہیے تھی. فضل الرحمان سے آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر دستخط کروا لیے, آپ اس کا حصہ بن گئے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو پاکستان کی حکومت نے اپنے پاؤں پر کلہاڑا مار لیا ہے. اور اگر یہ مولانا فضل الرحمان والا جو چیپٹر ہے اگر انہوں نے اسے اوپن کر دیا ہے تو اب یہ چیپٹر ان کے لیے بند کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا. علامہ طاہر اشرفی صاحب جو بات کریں وفاق المدارس ہیں, عثمان تقی مفتی عثمان تقی نے 17 دسمبر کو ایک اجلاس بلایا, اس میں فیصلہ ہو جائے گا. لیکن فضل الرحمان مان نہیں رہی اور ان کی بات کا نہ ماننا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کے دن جو ہے گنے جا چکے ہیں. جسٹ امیجن کریں, ویژولائز کریں, فضل الرحمان جو اپنے مقصد کے لیے میدان میں آئیں گے, پاکستان تحریک انصاف پہلے سے میدان میں موجود ہے, تو پھر کس طرح سے یہ اپنا بچاؤ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ویورز, خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان کے خلاف حکومت نے, جو میں نے پروگرام کے درمیان میں آپ کو بتایا کہ کارروائی کے حوالے سے جو اصولی ایک غیر آئینی اور قانونی اور غیر اصولی اقدام کا اصولی فیصلہ جو ہے انہوں نے کیا, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان پر سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے الزامات ہیں. تو یہ فضل الرحمان کو بھی پکڑ لینا بھائی. اگر آپ عمران خان پر یہ مقدمہ چلا رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کا بھی جواب دینا ہوگا کہ فضل الرحمان کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں. جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کے جو وی پی این والے مولانا تھے, اب انہوں نے مولانا علامہ راغب نعیمی نے کہا کہ مدارس کے نظام کو کسی بیرونی ایجنڈے سے خطرہ نہیں, مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ ہی منسلک ہونا چاہیے. مدارس کا معاملہ تعلیمی معاملہ ہے, لہٰذا اسے سیاسی اکھاڑا مت بنایا جائے. تو یہ وی پی این والی سرکار جو ہے غیر شرعی وی پی این وہ بھی میدان میں آ گئی, اور پھر یہ سارا ایک نیا اس پورے معاملے کو ایک نیا مدعا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. اچھا, آج نا ویورز پاکستان میں ایک اور بھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ عمر ایوب صاحب نے کہا کہ انسان ہو یا فرشتے پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے. اب حکومت
کوشش کرتی رہی، پاکستان تحریک انصاف بھی مسلسل کوشش کرتی رہی کہ مذاکرات ہوں، لیکن مذاکرات کس سے ہوں گے؟ حکومت سے نہیں کریں گے، ہم پاکستان کے طاقتور حلقوں سے کریں گے۔ خان صاحب نے جو ان کا بیانیہ تھا اور جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی، جو پوزیشن تھی، اس میں ہم نے تبدیلی دیکھی، بیکاز دوسری طرف سے خان صاحب کے خلاف مقدمات کی بھرمار کر دی جاتی ہے۔ عمران خان کو پکڑنے کے لیے جو پہلے سے جیل کے اندر ہے، مزید کوششیں کی جاتی ہیں۔ ایک بندہ جیل میں ہے، ٹیمیں بھیج دی جاتی ہیں کہ جاؤ جا کر عمران خان کو جیل میں پکڑ لو۔ تو اس کا اب تحریک انصاف کو کوئی حل نکالنا ہے جی، اور حل یہی ہے کہ اگر آپ نے تحریک انصاف نے، پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں تو آپ کو وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی مذاکرات کرنے ہیں۔ اگر آپ نے پی ٹی آئی نے جو حکومت ہے اس سے مذاکرات کرنے، لیکن آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا۔ اور پھر یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے، کیونکہ اب فیک نیوز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر سے بہت ساری آتی ہیں کہ عمر ایوب صاحب کی جو باتیں ہیں وہ عمران خان کی اجازت سے انہوں نے کہی، کیونکہ عمر ایوب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے، اگر مذاکرات نہیں ہوئے تو 13 دسمبر کو تحریک کے اگلے مرحلے کا اعلان کریں گے اور سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دیں گے۔ اس کے اوپر بھی پارٹی کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں، اور آپ کو ایسی بہت ساری خبریں نظر آئیں گی جس میں 24 نومبر کی جو احتجاجی کال تھی اس پر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے اس کے اوپر بھی لوگ اپنی ریزرویشنز دے رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ سے نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور شاید ہم کہیں جلدی کر رہے ہیں۔ بس یہ ہماری آج کی نشست تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔